बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और बड़ी खबर ये है कि अमेरिका ने गजा जंगबंदी मंसूबे का ऐलान कर दिया। इसराइल के वज़ीर नेतन्याहू ने कतर से बिलाखिर माफ़ी मांग ली है। तोशाखाना 2 केस की अडयाला जेल में 8 घंटे तवील समाअत। नतीजा क्या निकला? क्या इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल शुरू होने लगा है? खबरें ज़ेर गर्दिश है कि इमरान खान को किसी और जेल शिफ्ट किया जा रहा है। इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन के एहतजाज में गोली चल गई, एक शख्स की जान चली गई। मरीम नवाज ने सिंध हुकूमत को खरी खरी सुना दी और कहा है कि पंजाब में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं। और गंडापुर की इमरान खान से तवील मुलाकात का क्या नतीजा निकला है? तो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आलमी मंजरनामे पर यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात की। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गजा जंगबंदी के एक मंसूबे का बाकायदा ऐलान कर दिया और कहा कि इस मंसूबे को इस्लामी ममालिक की, अरब और मुस्लिम रहनुमाओं की मुकम्मल हमायत हासिल है। अमेरिकी सदर ने दावा किया तुर्की और इंडोनेशिया के सदूर मेरे साथ हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने भी उनके अमन मंसूबे की मुआहदे की हमायत की है। Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning. Incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this. ट्रंप ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म ने उनका अमन मुआहिदा तस्लीम कर लिया है और ईरान से मुतल्लक भी नेतन्याहू के साथ एक मुआहिदा किया गया जिसकी तफसीलात नहीं बताई गई। तो पाकिस्तान, उर्दन, मुत्तहिदा अरब इमारात, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, तुर्किया, कतर और मिस्र के वज़राए ख़ारजा ने अमेरिकी सदर की गजा जंगबंदी की कोशिशों को वेलकम किया है। मुस्लिम ममालिक की जानिब से एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया है। हमास ने भी अपना रिएक्शन दे दिया है। हमास के रहनुमा महमूद मरदावी ने बताया कि अभी तक उन्हें मसवदा मसूल होने के बाद वो 20 निकाती इस मंसूबे पर मुशावरत करेंगे और इसके बाद कोई फैसला किया जाएगा। आलमी खबर रसां इदारे ने जो उस मंसूबे की तफसीलात बताई हैं उसके मुताबिक हमास अगले 72 घंटों में 32 लाशें और 22 जिंदा इसराइली यरगमालियों को वापस करेगा, जिसके जवाब में इसराइली फौजें भी गजा के इलाकों से इनखला करेगी और सिर्फ चंद अहम मुकामात तक महदूद होंगी। गजा में हमास की हुकूमत तहलील करके एक अबूरी टेक्नोक्रेट हुकूमत को मामला सौंपे जाएंगे, जिसमें साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर समेत अहम आलमी नुमाइंदों को शामिल किया जा रहा है। यानी मुख्तलिफ ममालिक की अहम शख्सियात इस अबूरी हुकूमत को टेक केयर करेगी। इस अबूरी हुकूमत के खदोखाल और इसमें शामिल आलमी नुमाइंदों के नामों का ऐलान बाद में किया जाएगा। ताहम इसके जो सरबराह हैं वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप होंगे, जिनके ज़ुम्मे गजा की बहाली और अमन का क़याम होगा। इसराइली हुकूमत गजा से अवाम को नकल मकानी पर मजबूर नहीं करेगी। यरगमालियों के बदले 250 उम्र कैद के कैदियों समेत मामूली जुर्म में कैद मजीद 1700 फ़लस्तीनियों को इसराइल रिहा कर देगा और यरगमालियों की रिहाई और फ़लस्तीनी कैदियों को जेलों से आज़ाद करने के अमल के दौरान इसराइल फ़ौजी कार्रवाइयाँ मुअत्तल रखेगा। मरहलावार फ़ौजी इनक़लाब भी जारी रहेगा। हमास रहनुमा और कारकुनों को आम माफ़ी दी जाएगी, जबकि बाकी को महफूज रास्ता दिया जाएगा। और इस मनसूबे का अहम नुकता ये कि इसराइली फ़ौजों के इनखला के बाद इलाकाई और बैन अवी फ़ौज गजा को सिक्योरिटी फराहम करेंगी, फ़लस्तीनी पुलिस को ट्रेनिंग देंगी, जबकि इंसानी इमदाद को बिला रुकावट पहुँचाए जाने की ज़िम्मेदार होंगी। फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के दरमियान अमेरिका पुरअमन बकाए बाहमी के लिए बराह रास्त मुज़ाकरात की सहूलत भी फराहम करेगा। तो ये जो अब तक की मालूमात हैं उसमें ये नहीं बताया गया कि गजा की बैन अवी अबूरी हुकूमत की मियाद क्या होगी, कब तक अबूरी हुकूमत रहेगी, उसका निज़ाम कैसे चलेगा, उसका बजट कैसे चलेगा। और इसके अलावा जो अहम बात है कि क्या मुस्लिम मुल्क इसराइल को तस्लीम कर लेंगे या इब्राहिम एकॉर्ड रिस्टोर किया जा रहा है। तो इस 20 नुकाती एजेंडे में 21वां नुक्ता अभी फ़िलहाल सामने नहीं आया, लेकिन एक बात जो बड़ी वाज़ह तौर पर यह है कि नए सेटअप में हमास का कोई रोल नहीं होगा। यानी हमास अब फ़लस्तीन के फ्यूचर का हिस्सा नहीं होगी, या हमास तहलील हो जाएगी। और मामला चूँकि कतर का है, इस सारी
صورتحال سے پہلے اور اس منصوبے کے اعلان سے پہلے امریکی صدر نے نیتن یاہو کو اپنے سامنے بٹھا کر اسرائیل کے وزیر اعظم کو یہ کہا کہ وہ قطر کے وزیر اعظم کو فون کر کے ان سے معافی مانگے. تو نیتن یاہو نے اپنے ہم منصب کو فون کیا اور ان سے معافی مانگی. اس کی جو ڈیٹیلز بتائی گئی ہے اس کے مطابق نیتن یاہو نے قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے نہ صرف دوحہ پر حملے کی معافی مانگی بلکہ اس حملے میں شہید ہونے والے ایک سیکورٹی اہلکار کی شہادت پر بھی معذرت کی. اب قطر اور اسرائیل کے درمیان جو معاملہ طے پا رہے ہیں ان کے مطابق اسرائیل دوبارہ قطر پر کبھی حملے کی غلطی نہیں کرے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ حماس کی قیادت اگر اس پورے سیٹ اپ سے نکل بھی جاتی ہے اور وہ قطر میں اپنا آفس بناتی ہے یا قطر میں مقیم ہوتی ہے تو بھی اسرائیل اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اس سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نے دھمکی دی تھی کہ وہ حماس کے رہنماؤں کا پیچھا کریں گے اور جس ملک میں بھی جائیں گے اس پر حملہ کریں گے. تو اسرائیل اس سے پہلے کئی مسلم ملکوں کو اپنی چیرہ دستیوں کا، اپنی مظالم کا نشانہ بنا چکا ہے. کوئی بھی اس کا ہمسایہ اس سے محفوظ نہیں. تو اب یہ معاہدہ جو ہے اس کے مطابق اس کی جو ڈیڈ لائن رکھی گئی ہے وہ 72 گھنٹے رکھی گئی ہے، جس میں سے چند گھنٹے گزر چکے ہیں اور اس پہ حماس کے رد عمل کے بعد یہ بات آگے بڑھ جائے گی اور جنگ فوری ختم ہو جائے گی. امریکہ نے یہ بھی دھمکی دی ہے اگر حماس اس معاہدے کو قبول نہیں کرے گا تو وہ اسرائیل کو اس بات کی اجازت دے گا بلکہ اس کے پیچھے کھڑا ہوگا کہ وہ حماس کو صفحہ سے مٹا دے. تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، پوری دنیا میں اس کی بڑی چرچا ہے. لیکن اس میں جو اہم معاملہ ہے وہ ہے اسرائیل کو دنیا تسلیم کرنے جا رہی ہے یا نہیں کرنے جا رہی، یا پھر یہ مان لیا گیا ہے جیسے ٹرمپ نے مان لیا کہ گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل کا حق ہے. تو کیا مسلم ملکوں نے بھی یہ مان لیا کہ اسرائیل ایک آزاد ملک ہے اور اس سے سفارتی تعلقات قائم کیے جا رہے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اس سے پہلے چند عرب ممالک ابراہیمی اکارڈ میں شامل ہو کر اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بہتر بنا چکے ہیں. تو یہ ایک آدھ نقطہ ہے جس میں ابھی وہاں باقی ہے، لیکن لگتا یوں ہے کہ مسلم ممالک اس بات پر تو اتفاق کرتے ہیں کہ غزہ کے شہریوں کو، فلسطینیوں کو نہ نکالا جائے. اب وہاں کا انتظام دنیا کی کوئی اور طاقت سنبھالتی ہے، کوئی تیسری طاقت سنبھالتی ہے تو یہ ان کے لیے کم از کم اسرائیل کے مظالم سے بہتر ہے. اس طرح ان کی کلنگ رک جائے گی اور ان کی ریہیبلیٹیشن بھی ہو سکے گی. تو اس کی جب مزید ڈیٹیل آئے گی تو آپ کو مزید اس کے اوپر تبصرہ و تجزیہ دیں گے. لیکن جو اہم بات ہے پاکستانی سیاست کے حوالے سے وہ ہے عمران خان صاحب کا ایک مقدمہ جو کہ اپنے انجام کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے. پیر کے روز اس مقدمے کی تقریباً 8 سے 9 گھنٹے طویل سماعت ہوئی. عمران خان کے لیے ایک ہیکٹک دن تھا کیونکہ عمران خان سے اس سے پہلے تقریباً 3 گھنٹے علی بن گنڈاپور نے اڈیالہ جیل ملاقات کی. بڑے دنوں سے یہ شکوے پی ٹی آئی کی قیادت کر رہی تھی کہ علی بن گنڈاپور عمران خان سے ملاقات نہیں کر پا رہے. پی ٹی آئی نے 27 سپٹمبر کو جو جلسہ کیا اس سے پہلے بھی علی بن گنڈاپور نے 2 بار ملاقات کی کوشش کی لیکن ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی گئی یا نہیں ہو سکی. اب ذرائع کہتے ہیں کہ علی بن گنڈاپور کی خصوصی ملاقات کرائی گئی ہے اور وہ ایک اہم پیغام لے کر اڈیالہ جیل گئے تھے. تو توشہ خانہ 2 کیس کی تقریباً 8 گھنٹے طویل سماعت ہوئی اور اس سماعت کے دوران گواہوں پر پی ٹی آئی کے وکلاء جرا کرتے رہے. اب بدھ کے روز اس کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے. بدھ کو نیب کے وکیل جو ہے وہ جرا مکمل کریں گے جس کے بعد اس کیس کی سماعت کمپلیٹ ہو جائے گی. اس کیس کے حوالے سے باز گشت ہے کہ اس میں عمران خان کو اور ان کی اہلیہ کو سزا سنائی جا سکتی ہے جس کے بعد انہیں ایک اور جیل منتقل کیا جائے گا. تو اس سے کئی چہم گوئیاں شروع ہو گئی کہ کیا عمران خان کا ملٹری ٹرائل شروع ہونے لگا ہے اور جہاں پر ان کی جیل بنائی جا رہی ہے یا جہاں انہیں منتقل کیے جانے کی اطلاعات ہے وہ ملٹری ایریا ہے، کنٹونمنٹ کا ایریا ہے جس سے بہت سی خبروں اور افواہوں کا بازار گرم ہو گیا. اب یہ انفارمیشن پراپر نہیں ہے، مختلف ذرائع سے آ رہی ہے، کچھ تصدیق کر رہے ہیں کچھ اس کی تصدیق نہیں کر رہے. بعض ذرائع کہتے ہیں کہ عمران خان کی معینہ طور پر ایک ڈیل ہو گئی ہے اور اسی ڈیل کو گنڈاپور ان کے پاس لے کر گئے تھے. انہوں نے وہ ڈیل ان کو آفر کی ہے کہ سزا تو آپ کو توشہ خانہ کیس میں ہونی ہے اور ہمارے پاس اسٹریٹ پاور بھی نہیں رہی. 27 ستمبر کو جو جلسہ کیا بری طرح ناکام رہا، اس میں زیادہ تر لوگ نہیں آئے، ایم این اے ایم پی ایس بھی نہیں آئے، پارٹی کے اندر اختلافات ہیں، آپس میں گتھم گتھا ہیں لوگ. اور یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ
حکومت کی جانب سے اس جلسے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی، تو ہمارے پاس جتنی پاور تھی پنجاب سے، سندھ سے یا KPK سے یا کسی اور صوبے سے، ایون کہ آزاد کشمیر سے، تو ہم نے سارے لوگ اکٹھے کر لیے، لیکن کوئی بڑا امپیکٹ فل جلسہ نہیں کریٹ کر پا رہے۔ تو اس پر عمران خان صاحب ان سے بڑے ناراض ہوئے اور کہا کہ یہ سارا ملی بھگت سے ہو رہا ہے اور پارٹی کے اندر اختلافات کی خبریں پھیلا کر پارٹی کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بھی رابطہ نہ رکھے، تو علی امین گنڈا پور نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ان کی مجبوری ہے، اس کی وجہ یہ کہ وہ ایک صوبے کے سربراہ ہیں اور وہ نہ بھی چاہیں تو اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کسی نہ کسی طرح رابطے میں آ جاتی ہے۔ اب صورتحال یہ کہ علی امین گنڈا پور کے بقول انہوں نے کوشش کی ہے کہ عمران خان کے مقدمات کسی طرح ختم ہو سکیں یا ان کی سماعت ہو سکے یا ان کی ضمانتوں کی اپیل لگ سکے، تو ایسا نہیں ہو سکا، جس سے لگتا یوں ہے کہ بس نہیں چل رہا، یعنی علی امین گنڈا پور عمران خان کو جیل سے نہیں رہا کرا پا رہے کسی ڈیل کے نتیجے میں، اور نہ ہی ان کے پاس اتنی سیٹ پاور ہے کہ وہ خان صاحب کو کس طریقے سے نکال لیں۔ اس کے علاوہ افغانستان کے حوالے سے بھی فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے انہیں اجازت نہیں دی گئی کہ وہ افغانستان جائیں یا افغانیوں سے کوئی معاملہ طے کریں۔ تو بہت ساری ایسی باتیں جو عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو اسائن کی تھی، اس پر علی امین گنڈا پور نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ کافی دیر تک عمران خان صاحب ناراض ہونے کے بعد خاموش بیٹھے رہے۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے وزارت اعلیٰ چھوڑ دینی چاہیے تو میں اس کے لیے فوری طور پر تیار ہوں، یہاں سے نکلتے ہی میں اس کا اعلان کر دوں گا۔ تو عمران خان نے ان سے پوچھا کہ ان کے پاس کیا آپشن ہے، ان کی کن سے بات ہوئی ہے، تو ذرائع کہتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی وہ عمران خان کے پاس یہ آفر لے کر گئے تھے کہ عمران خان کو ان کے اہلیہ کو بنی گالہ یا زمان پارک میں ان کے گھر پہ شفٹ کیا جا سکتا ہے، اور ان دونوں مقامات میں سے جہاں بھی ان کو شفٹ کیا جائے گا اس کو سب جیل قرار دے دیا جائے گا، تاکہ عمران خان جو کہ ایکس پرائم منسٹر ہیں وہ اپنی اسیری کا عرصہ اس میں گزار سکیں۔ قانون میں اس بات کی گنجائش ہے اور حکومت کے پاس اتنا اختیار ہے کہ وہ کسی بھی جگہ کو سب جیل قرار دے کر کسی بھی قیدی کو وہاں منتقل کر سکتی ہے تاکہ وہ اپنی قید وہاں کاٹ سکے۔ تو عمران خان کو یہ بتایا گیا کہ رہائی کے تو کوئی چانسز نہیں ہے، مگر قید کاٹنے کے لیے آپشن موجود ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ بتائی گئی کہ چونکہ بشرا بیوی کی طبیعت ناساز ہے، جیل کا ماحول انہیں راس نہیں آ رہا اور ان کی صحت مسلسل گرتی جا رہی ہے، تو بہتر ہے کہ عمران خان کسی اور جگہ منتقل ہو جائے۔ تو انہیں بتایا گیا کہ قاسم مارکیٹ راولپنڈی کے قریب ایک کوئی جگہ ہے جس کو جیل کے طور پر منتخب کیا گیا ہے، کوئی کمپلیکس ہے، کوئی عمارت ہے، کوئی بڑی بلڈنگ ہے۔ اب وہاں پر عمران خان کو منتقل کیا جا سکتا ہے جہاں ان کو تمام فیسلٹیز اویلیبل ہوں گی، جن میں ان کی کتابیں، اخبارات کا ملنا اور ٹیلی فون پر ان کے بچوں سے بات چیت۔ تو اسیری کا عرصہ اڈیالہ جیل میں گزارنے کی بجائے اور قید تنہائی میں رہنے کی بجائے جس کی عمران خان شکایت کرتے ہیں، وہ یہ عرصہ اس جیل میں گزار سکتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے انہیں کافی چیزیں بتائیں جس سے عمران خان نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، یعنی ان کو اوکے نہیں کیا، تو وہ چلے گئے۔ اور اس حوالے سے ایک معروف صحافی نے بھی خبر دی ہے کہ اس طویل ملاقات کے بعد علی امین گنڈا پور صحافیوں سے بات چیت کیے بغیر جب روانہ ہوئے تو انہوں نے اپنے تمام موبائل نمبر بند کر دیے۔ آخری خبر یہ آئی تھی کہ وہ خیبر پختونخوا ہاؤس گئے جہاں انہوں نے خود کو کسی کمرے میں بند کر لیا، لیکن پھر وہاں سے بھی چلے گئے، جس کا مطلب یہ کہ علی امین گنڈا پور خاصے پریشان ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کرانے میں ناکامی اور جلسے کی ناکامی سے ان کی وزارت اعلیٰ خطرے میں ہے اور عمران خان کوئی اور فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال ان کے ذمے چونکہ پیغام تھا تو پیغام انہوں نے پہنچا دیا۔ اب ایک تو یہ معاملات ہے، دوسرا جب کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو وہ 7-8 گھنٹے کیس چلا سارا دن، تو 3-4 گھنٹے گنڈا پور سے ملاقات، پھر 8-10 گھنٹے کیس کی سماعت، تو یہ 12-14 گھنٹے کی ایک طویل ہیکٹک ایکسرسائز تھی۔ اس میں عمران خان صاحب کو جو 2-3 خبریں دوران سماعت بتائی گئیں، ایک تو یہ کہ جیسے عمران خان سے ملاقات کے بعد گنڈا پور باہر نکلے ہیں، ایک عدالت نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں، ان کی عبوری ضمانت ہوئی تھی وہ منسوخ کر دی گئی اور انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس سے عمران خان کے لیے پریشانی بڑھ گئی کہ ان کو شاید گرفتار کر لیا جائے، یعنی ان کے وزیر اعلیٰ کو۔ اور کچھ دیر بعد یہ خبر آئی کہ جس
SHO اور ASI نے علیمہ خان کو عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا، ان کو عدالت نے گرفتار کر کے 6 ماہ کی سزا سنا دی ہے۔ تو یہ دونوں خبریں عمران خان کے لیے پریشانی کا باعث تھی کہ یعنی ان کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ ایک تو انہیں سزا ہو جائے گی، سزا اڈیالہ میں کاٹنی پڑے گی، اور جو ان کے سہولت کار ہیں اگر وہ بھی پکڑے گئے تو خان صاحب جو ہے وہ مکمل طور پر جکڑ بند ہو جائیں گے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے ان کے ارادوں کو تھوڑی سی ٹھیس پہنچی ہے، اور وہ اس بات پر تو آمادہ ہیں کہ ان کو کسی جیل منتقل کیا جائے۔ تو اس کے بعد پھر یہ خبر مارکیٹ کے اندر چھوڑ دی گئی کہ عمران خان کی جیل منتقلی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور پھر بتایا گیا کہ وہ جیل راولپنڈی قاسم مارکیٹ کے علاقے میں ہے، جہاں پر تمام انتظامات اور ضروری قانونی تقاضے مکمل کر لیے گئے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو بھی وہاں رکھا جائے گا، تو عمران خان اپنی اہلیہ کے ساتھ اسیری کا باقی حصہ گزار سکیں گے۔ جیل میں 40 افراد پر مشتمل جیل عملہ ہے، جس کو 31 جولائی سے آلریڈی تعینات کر دیا گیا ہے، یعنی پوری تیاریاں کی گئی ہیں، اور اس جیل کی ذمہ داری DSP پریزن عامر فیاض بھٹی کو سونپی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اٹک، چکوال اور جیلم کی جیلوں سے تجربہ کار قسم کے 40 سے زائد افراد پر مشتمل عملہ یہاں پہ تعینات کیا گیا ہے۔ اور اس کے حوالے سے جو دوسری تھیوری سامنے آئی وہ یہ تھی کہ عمران خان کو ایک الگ جیل میں اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ وہاں پر سگنل بہتر طریقے سے آ سکتے ہیں۔ اڈیالہ میں چونکہ موبائل کے سگنل نہیں آتے اور وہ شہر سے دور بھی ہے۔ عمران خان کے جو اگلے مقدمات ہیں جن میں GH2 حملہ کیس، 9 مئی کے کیسز، ان کی سماعت اڈیالہ جیل میں نہیں ہونی، ان کی سماعت عام عدالتوں میں ہونی ہے، اور عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے گا۔ تو ویڈیو لنک کو سٹیبل رکھنے کے لیے، بہتر سگنلز کے لیے ان کو اس خصوصی جیل میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک آپشن جو ہے لوگوں نے ڈسکس کیا کہ یہ منتقلی اس وجہ سے ہو رہی ہے۔ لیکن جو تیسری بڑی خبر سامنے آئی وہ یہ تھی کہ یہ جگہ جہاں عمران خان کے لیے جیل تجویز کی گئی ہے یہ کنٹونمنٹ کے ایریے میں آتی ہے، یعنی کینٹ کا علاقہ ہے، فوجی علاقہ ہے۔ تو اب عمران خان کو فوجی علاقے میں لے جانے کا مطلب یہ کہ ان کا ملٹری ٹرائل شروع ہونے والا ہے، تو اڈیالہ سے روز لا کر انہیں کسی ملٹری کورٹ میں پیش کرنا ممکن نہیں۔ ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہاں پر فیاض حمید صاحب کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ خان کا اگر ملٹری ٹرائل شروع ہوتا ہے تو اس کیس میں ان کے علاوہ جنرل فیاض حمید بھی ملزم ہوں گے، اور ان کو بھی بڑے عرصے سے ملٹری نے کسی بیرک کے اندر رکھا ہوا ہے جہاں پر ان کے کورٹ مارشل کی اطلاعات تھی، لیکن اس کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ کے بارے میں آج تک پبلک کو نہیں بتایا گیا، صرف یہ خبر دی گئی کہ ان کا کورٹ مارشل چل رہا ہے۔ تو یہ شاید اپنی طریقہ واد کورٹ مارشل ہوگا جو اتنا لمبا عرصہ چلا ہے، کیونکہ کورٹ مارشل بہت مختصر عرصے میں اس کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ممکن ہے کہ خان صاحب کو ملٹری ٹرائل شروع ہو جائے، اور اس کے جو مرکزی کردار ہے عمران خان، جنرل فیاض حمید، ان کو ایک ہی جگہ پہ رکھا جائے اور وہاں سے ان کو ملٹری کورٹ لایا جائے، یا ان کی ملٹری کورٹ جو ہے اس کو اسی جگہ پہ لے جایا جائے جہاں پر یہ تینوں قید ہو۔ تو بہت سارے آپشن اس وقت اسلام آباد میں زیر گردش ہیں۔ تو مختصراً یہ کہ 3 قسم کی تھیوری چل رہی ہیں، اور بعض رہے کہتے ہیں کہ نہیں یہ صرف فیلر ہے، یہ عمران خان کو دباؤ میں لانے کے لیے خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ان کو کسی اور جیل لے جایا جائے گا۔ اب اگر ان کو جیل منتقلی کا فیصلہ ہوتا ہے اور عمران خان اس کو چیلنج نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ تو بعض لوگ اسے ریلیف قرار دے رہے ہیں، اور بعض سمجھنے کہ ان کا ملٹری ٹرائل ہونے والا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ بدھ کے روز اگر توشہانہ کیس کی سماعت مکمل ہوتی ہے اور اس کا فیصلہ آتا ہے تو اس کے بعد عمران خان اڈیالہ جیل میں رہیں گے یا پھر کسی اور جگہ منتقل کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ عمران خان کی نہ رہائی ہو رہی ہے، نہ ان کی سزاؤں کو کسی طریقے سے ویو آف کیا جا رہا ہے۔ ایک اور بڑی اہم خبر مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے جو سندھ حکومت سے بہت ناراض ہے، ان پر برس رہی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے پیپلز پارٹی کو اپنے سیاسی حریف کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو کہنے والوں نے کہہ دیا کہ مریم نواز کا نیا ٹارگٹ جو ہے وہ اب پیپلز پارٹی ہے۔ حالانکہ پیپلز پارٹی حکومتی اتحاد کا حصہ ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ کے بیانات اور سندھ حکومت کے جوابی رد عمل سے لگتا ہے کہ دونوں جماعتیں آمنے سامنے آ سکتی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید دونوں جماعتوں نے یہ ازیوم کر لیا، پیپل پارٹی نے بھی اور مسلم لیگ نون نے بھی، کہ
اگلا انتخابی معرکہ ان دونوں جماعتوں کے درمیان ہوگا، کیونکہ جو تیسری بڑی سیاسی جماعت ان دونوں جماعتوں کو ٹکر دے سکتی تھی، تحریک انصاف، اس کا تو بولو رام ہو گیا۔ تو اب آہستہ آہستہ ان دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے سے الگ لائن لینا شروع کر دی ہے، لیکن الیکشن تو ابھی بہت دور ہے، اور اگر حکومت اپنی مدت پوری کرتی ہے تو پھر ابھی تو بڑا وقت ہے۔ اس سے پہلے ہی دونوں جماعتیں آمنے سامنے کیوں آ گئی، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مریم نواز صاحبہ پنجاب کو لے کر کچھ زیادہ ہی سیریس ہو گئی ہیں۔ پیر کو فیصل آباد گئی تھی، جہاں پر انہوں نے فیصل آباد کے عوام کو الیکٹرک بسوں کا تحفہ دیا، وہاں پہ انہوں نے سندھ حکومت کو کھری کھری سنائی اور کہا کہ مخالفین نے صرف باتیں کی ہیں، خود پر بات برداشت کر سکتی ہوں لیکن پنجاب پر بات کی تو گھر تک چھوڑ کر آؤں گی۔ اب یہ لب و لہجہ ان کا وہی ہے جو کہ جب نواز شریف صاحب بیرون ملک تھے اور وہ تحریک چلا رہی تھی تو اسی قسم کے جوش و جذبے سے وہ بات کیا کرتی تھی۔ تو مریم نواز خاصی برہم نظر آتی ہیں۔ پیپلز پارٹی ان کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور خاص کر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بعد سے تو معاملہ بہت گڑبڑ ہو گیا ہے، اور پھر ایک صحافی کو لے کر پنجاب اور سندھ حکومت بھی آمنے سامنے ہے۔ وہ جو شیلا رضا صاحبہ ہے، انہوں نے تو حد ہی کر دی، انہوں نے کہا کہ مریم نواز ماؤں بلی والا میک اپ کر کے آ جاتی ہے۔ تو شادیہ مری بھی ان پہ تنقید کر رہی ہیں، پارٹی کے اور لوگ بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں چل رہا، یہ ٹو وے ٹریفک چل رہی ہے، دونوں طرف سے معاملہ چل رہا ہے، اور یہی بات میرے لیے قابل تشویش بھی ہے۔ یا تو مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی سے جان چھڑانا چاہتی ہے کہ اتحادی اب ضرور نہیں ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون اکیلے بھی فیڈرل گورنمنٹ سنبھال سکتی ہے، اور پیپلز پارٹی والے ویسے بھی برائے نام حکومت میں شامل ہیں، صرف عہدے انجوائے کر رہے ہیں، ذمہ داری کوئی لیتے نہیں ہیں، اور عہدے سارے لیے ہو، تو شاید یہ وجہ بھی ان کو مجھے لگتا ہے کہ کھل رہی ہے۔ لیکن میرا ایک مشورہ یہ ہے مریم نواز صاحبہ کو کہ ہاتھ ہولا رکھیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ مریم نواز صاحبہ ڈر جائیں، کوئی اتحاد نہ ٹوٹ جائے، یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ میرا گمان یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ پرائم منسٹر شپ کی امیدوار ہے، ہاتھ ذرا ہولا رکھیں۔ اگر وہ وزیر اعظم کے عہدے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ موضوع بھی ہیں، اور کل کو انہیں اگر وزیر اعظم بننا پڑ گیا یا وہ وزیر اعظم بن گئی تو سندھ کو بھی انہیں لک آفٹر کرنا پڑے گا۔ تو پنجابی کی ایک مثال ہے نا کہ ہتھاں دیاں دتیاں گنڈا دنداں نال کھولنیاں پیندیاں، یعنی وہ گریں جو آپ ہاتھ سے لگاتے ہیں بعض اوقات اتنی سخت لگا دیتے ہیں کہ وہ پھر آپ سے کھلتی نہیں ہے، آپ کو دانتوں سے انہیں کاٹنا پڑتا ہے۔ تو اتنی ان کی بیشنگ کریں کہ جتنی آپ کو دانتوں سے کھولنی نہ پڑے۔ اب بات کرتے ہیں آزاد کشمیر کی، جہاں جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے احتجاج کی ہڑتال کی کال دے رکھی تھی اور پورا کشمیر بند کرنے کا اعلان کر رکھا تھا، تو ان کی یہ کال بڑی کامیاب رہی۔ تو مہتاب عزیز کی رپورٹ کے مطابق 2 لوگوں کو تمغہ حسن کارکردگی جاری کرنا چاہیے، ایک جس نے آزاد کشمیر میں ٹیلی فون اور انٹرنیٹ بند کرنے کا مشورہ دیا تاکہ مودی نے 5 اگست کو جو مقبوضہ کشمیر میں کمیونیکیشن لاک ڈاؤن لگایا تھا اس کا بدلہ اتارا جا سکے، اور ریاست میں افواہوں کا بازار گرم ہو، جھوٹی اور منفی افواہیں پھیلانے والوں کی چاندی ہو جائے۔ فلاں مقام پر فوج کی فائرنگ سے اتنے لوگ مر گئے، فلاں جگہ رینجر نے اتنے لوگ مار دیے، ایف سی فلاں جگہ گھس گئی، تو یہ ہوا ہے نقصان کہ لوگوں کو انفارمیشن نہیں مل سکی۔ دوسرا، وہ کہتے ہیں اس بندے کو تمغہ حسن کارکردگی دیا جائے جس نے نیشنل پریس کلب کے سامنے کشمیر کے جھنڈے اٹھائے ہوئے جمع ہونے والے کل 14 نوجوانوں کو کیمروں کے سامنے تشدد کا نشانہ بنایا اور ان کو گرفتار کیا تاکہ ان مناظر کو بھارتی میڈیا دکھا سکے اور یہ بتایا کہ پاکستان میں کشمیریوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ تو یہ 2 واقعات ہیں جنہوں نے آزاد کشمیر کے پرامن احتجاج کو وائلنس میں تبدیل کر دیا۔ تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ آزاد کشمیر کے سابق وزیر سردار عتیق کے داماد نے عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے ایک ان کی آرگنائزیشن ہے جس نے عین اس موقع پہ جب جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ہڑتال کی یا احتجاج کال دی ہے، انہوں نے پرامن مارچ کی کال دے دی، جس کے نتیجے میں تصادم ہو گیا اور گولی چل گئی۔ پرامن مظاہرین کے اوپر ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے فائرنگ کی، جو ذرائع کہتے ہیں، اور اسی میں اس شخص کی موت واقع ہوئی جن کا نام سدھیر بتایا جاتا ہے،
اور بعد میں اس کی لاش کو لے کر وہاں پہ دھرنا بھی دیا گیا. تو وہ جو پرامن احتجاج تھا وہ وائلنس میں تبدیل ہو گیا. یہ ساری گڑبڑ کیوں ہوئی؟ یہ پرامن احتجاج تھا، اس لیے ہوئی کہ پی ٹی آئی اس میں شامل ہو گئی. پی ٹی آئی اس احتجاج کو سپورٹ کر رہی ہے. اس نے کشمیریوں کو ورگلانا شروع کر دیا، اور آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی فوج کے خلاف ہے اور فوج کو خلاف نعرے بازی کرتی ہے. تو کشمیر میں بھی فوجیوں کو دیکھ کر، اور وہ جو وہاں پہ کانوے چلتا ہے سیکورٹی اہلکاروں کا، اس کو دیکھ کر جو نعرے بازی کی گئی، اس کے پیچھے پی ٹی آئی تھی. تو اس فساد کے پیچھے، فطرت الفساد کے پیچھے پی ٹی آئی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں.